Ya Ali Madad. Otherwise, Rai Abu Ali Missionary, wise number 734. पंथी हो मोरा शाह सब जुग पंथी जी पंथी पंथी हो मोरा शाह सब जुग पंथी जी आशा हमारी पंथ पथिया जी। जो पीर हसन कबीर दिन का ये गिनान है। मौलाना हज़रत इमाम पे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फिर फरमाते हैं कि मैं पंथी हूँ, मेरा भी एक पंथ है। पंथ यानी मजहब। जितने भी दुनिया में इंसान है सबका एक मजहब है। वो लोग जो नास्तिक हैं, खुदा को नहीं मानते, उनका ये मजहब है, उनका भी मजहब है। और उनका मजहब ये है कि खुदा नहीं है। कोई नानक को मानता है, कोई हरे कृष्ण को मानता है, कोई जीसस को मानता है, कोई मोहम्मद को मानता है, कोई राम को मानता है, कोई कृष्ण को मानता है। और ऐसे भी है कि जो किसी को नहीं मानते, खुद को मानते हैं। हर एक इंसान का कुछ मजहब है। अब वो मजहब सच्चा है, अगर सच्चा है तो कितना सच्चा है, और अगर झूठा है तो उसकी तो बात ही नहीं। इस हसन कबीर दिन कहते हैं कि मेरा भी एक पंथ है। और फिर हसन कबीर दिन का जो पंथ है तो वो क्या है? आशा जी मत तात तो तमने जानू अवर न जानू तो मैं तेरे को माँ बाप तेरे को ही समझता हूँ, मैं किसी और को नहीं जानता। ये पीर हसन कबीर दिन का पंथ है। हमारे बाप दादाओं को इस मजहब की तालीम पीरों ने दी और हमने ये मजहब अपने बाप दादाओं से सीखा, सिवा के वो आदमी कि जो शादी करके इस्माइली मजहब में आए, या थोड़े से ऐसे भी हैं कि जो अपने खास मकसद के लिए ही इस्माइली बने हैं, जिनको कोई लालच नहीं था कि हम शादी करके इस्माइली बने। और वो इसलिए इस्माइली बने कि शादी इसलिए की जाती है कि दोनों साथ रहें। हर एक के अपने अपने ख्यालात हैं। मगर हमने ये मजहब मेजॉरिटी, हम जो यहाँ बैठे हैं, या मेजॉरिटी इस वक्त जो हिंदुस्तान पाकिस्तान के जंगपू द्वीप के जो इस्माइली हैं, या वो इस्माइली के जो सरनिया के अंदर है, जो हमारे से बहुत पुराने असल इमाम इस्माइल शाह के जमाने से इस्माइली हैं, या वो बदख्शानी के जिन्होंने इमाम मुस्तनसिरुद्दौला के जमाने के अंदर सैयद नासिर खुसरो से इस्माइली मजहब सीखा। करोड़ों इस्माइली दुनिया के अंदर मौजूद हैं, लेकिन अपने बाप दादाओं से यह मजहब सीखा है। तो बाप दादाओं ने यह मजहब जो सीखा, तो हम क्या मानते हैं कि हमारे बाप दादा अस्तगफिरुल्लाह दोज़ख में गए या जन्नत में गए? हमारे बाप दादा थे, मेरा बाप गुजर गया, मेरा दादा गुजर गया, मैंने यह मजहब उनसे सीखा, लेकिन मेरे दिल के अंदर राहत है कि मेरे बाप दादा सच्चे मजहब से थे, जन्नत में गए। मगर कुछ ऐसे इस्माइली भी हैं कि जिनके मन ढचू पचू हैं, वो मजहब को समझे नहीं और अपने इस मजहब के खिलाफ बातें करते हैं। तो उनको मैं पूछता हूँ कि तुम्हारे बाप दादा दोज़ख में गए कि जन्नत में गए? कोई जवाब नहीं है उस चीज का। मैंने आपको अर्ज की कि गुरु पीर हसन कबीर दिन फरमाते हैं हर एक का कोई मजहब है। तो फिर में सोचो तो सही, मेरा मजहब क्या है? अगर पीर हसन कबीर दिन की तरफ देखते हैं तो कहता मेरा मजहब ये है
کہ اس کے سوا کوئی نہیں، میں کسی اور کو جانتا ہی نہیں، اگر نہ جانوں کوئی میں کسی اور کو جانتا ہی نہیں۔ پیر حسن کبیر الدین کے جو باپ تھے مفتی صدر الدین ماں باپ، وہ کیا کہتے ہیں؟ ہے جی سرا سو ہمارا خیالی تیرے پاؤں بھریا تیرے پھر سادے خیالی جیونا نپانا، یا مولا میرا سر تیرے پاؤں میں پڑا ہے اور تیری ہی برکت اور رحمت اور طفیل سے میرے جیو کا پار نستارا مکتی ہوگی۔ اب پھر صدر دین کے پردادا جو تھے، پھر شمس جو تھے، ہم ان کی طرف دیکھتے ہیں تو پھر شمس کہتے ہیں، بہت اچھی طرح سے کہا، ہی پنتھ پورو شورو کوئی کا دھیاوے چار دین رہنا بندے جھوٹا کیوں کماوے۔ یہ پنتھ بہت مشکل ہے۔ یہ شمس کہتے ہیں کہ یہ جو مذہب ہے اس کو پوری طرح کوئی شور ویر بہادر ہی سمجھتے ہیں۔ ہی پنتھ پورو شورو کوئی تو دھیان کوئی ہے، کیونکہ اسماعیلی مذہب جو ہے نا کٹھن ہے۔ پھر صدر دین ایک اور جگہ پہ شمس اپنے پردادا کی ہاں میں ہاں ملاتے ہیں، یعنی جو دادا پردادا نے کہا کہ صدر دین کہتے ہیں وہ برابر ہے۔ سب پنتھ تھی ہی پنتھ دوہلو گھڑیاں گھڑیاں کراریاں۔ تمام جتنے بھی مذہب ہیں ان سب میں مشکل مذہب تو یہ اسماعیلی مذہب ہے کہ جس میں گھڑی گھڑی چیزیں بدلتی رہتی ہیں، گھڑی گھڑی تکلیفیں آتی رہتی ہیں، گھڑی گھڑی نئی چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہی حالت کے اندر ایک ہی اسپیڈ سے ایک اسموتھنس کے ساتھ یہ مذہب نہیں چلتا۔ کیوں نہیں چلتا؟ 2000 برس سے یہ عیسائی لوگ اپنے دھرے کے اوپر چلے جاتے ہیں، 1400 برس سے جو شریعتی مسلمان ہیں انہوں نے وہی 1400 برس کی شریعت کو پکڑ رکھا ہے۔ 4000 برس سے حضرت داؤد اور حضرت موسیٰ کو ماننے والے یہ یہودی جیوز ہیں، انہوں نے بھی وہ 1400 برس نہیں، 2000 برس نہیں، 4000 برس کی پرانی چیزیں پکڑ کے رکھی ہیں۔ نانک کو ماننے والے 700 برس ہوئے یہ سکھ لوگ، انہوں نے پکڑ رکھا ہے۔ 2500 برس ہوئے، 2500 برس بدھ مذہب کو، تو بدھ کو ماننے والوں نے بھی اپنی پرنالی کا ایسی پکڑ رکھی ہے۔ ایک اسماعیلی ہے کہ جو گھڑی گھڑی کبھی ادھر ہوتے ہیں کبھی ادھر ہوتے ہیں، کبھی یہ کرتے ہیں کبھی وہ۔ کیوں؟ وجہ کیا؟ وجہ یہ ہے کہ تمام مذاہب جو دنیا میں ہیں کسی میں ان کے پاس حاضر جومے کا دھنی نہیں، مر چکے ہیں ان کے دھنی، اور جو مرے ہوئے ہیں وہ اب نئی بات کیا کریں گے؟ کچھ نہیں، مگر جو جیتا ہوتا ہے وہ نئی باتیں کرتا ہے، کبھی ہم کو یہ کہتا ہے کبھی ہم کو وہ کہتا ہے۔ امام سلطان محمد شاہ کے مکھ مبارک سے فرمان سنے کہ صبح کی جو عبادت ہے اگر بیمار بھی پڑ جاؤ، 4 آدمی تم کو پلنگ کے اوپر ڈال کے اٹھا کے جمع کھانے لائیں، اس حالت میں بھی آؤ اور عبادت کرو۔ امام سلطان محمد شاہ نے یہ کہا کہ بیمار تو بیمار مگر عبادت کرو۔ ایک عورت شادی کی، بچے ہوئے، عابد عورت تھی، بچے ہو گئے، شادی ہو گئی، ساس سسر ہسبینڈ بچوں کی سب ذمہ داریاں پڑ گئیں، عبادت کمزور ہو گئی۔ مولا کے حضور میں مہمانی رکھی، امام سلطان محمد شاہ کی بات کرتا ہوں۔
ہاتھ جوڑ کے رو پڑی. مولا نے دلاسا دیا. تھوڑا رونے سے رنگ گھٹ گیا تو ماں باپ پوچھے کیا بات ہے. کسی مولا شادی سے پہلے عبادت کے اندر جو مجھ کو مزہ آتا تھا شادی کے بعد چلا گیا. بچے ہو گئے, عبادت نہیں ہوتی. 1 برس ہوا میں عبادت نہیں کر سکی, تو مجھے معاف کر دے. مولا فرمایا عبادت تو معاف نہیں ہوتی. تم ہر روز 15-15 منٹ زیادہ کر کے وہ 1 برس کی عبادت پوری کرو, لیکن معاف نہیں ہوتی. اب دیکھو یہ حضرت امام یہ جامع کے اندر بمبے کے درخانے میں بیٹھے تھے. یہ مکھن سارا بنگلی بھری ہوئی تھی. 4-4.5 ہزار جوان بچے پہلی وقت بول لینے کے لیے آئے ہیں. مولا نے کھڑے ہو کے فرمان کیے بہت سے. اس نے فرمایا دیکھو اگر تمہارے بدن میں پین ہوتا ہو تو تم اس دن عبادت نہیں کرو, اور اگر کوئی ایسی عورت ہے کہ جو پریگننٹ ہے اور آخری دن ہے, دل گھبراتا تنگ ہوتا ہے, بھلے وہ بھی عبادت نہ کرے. بدل گیا نا معاملہ. وہ کہتا تو عبادت معاف نہیں ہوتی, تم 15-15 منٹ بھی کر کے پچھلا قرضہ پورا کرو. اور اس نے کہہ دیا کوئی ضرورت نہیں, اگر پریگننسی کے آخری وقت ہے عبادت نہیں ہوتی, نہ صحیح. تمہارے بدن میں درد ہو رہا ہے اس دن بندگی نہ کرو. بدل گیا نا معاملہ. کیونکہ جیتا جاگتا ماسٹر بیٹھا ہے, ہر زمانے کے اندر موجود ہے. جیسا زمانہ, ایک وہ زمانہ تھا مولانا شاہ حسن علی بادشاہ کا, جب ہندوستان میں آئے مولا 1842 کے اندر. اس وقت سارے ہندوستان کے اندر بہت تھوڑے لوگ تھے, بہت ہی تھوڑے لوگ. شاید ہماری جماعت کے ایوریج 1 یا 2% لوگ تھے کہ جو بیت الخیال کی عبادت کرتے تھے. مگر وہ عبادت رات کو 12 سے لے کے صبح 6 بجے تک 6 گھنٹے کی بیٹھک ہوتی تھی. 6 گھنٹے آنکھ بند کر کے ایک ہی حالت میں موشن لیس کنڈیشن میں عبادت کرنی. 6 گھنٹے. آہستہ آہستہ زمانہ پلٹتا رہا. علی شاہ ماں باپ کے زمانے میں 4 گھنٹے ہو گئے, سلطان محمد شاہ کے زمانے میں 4 گھنٹے تھے, پھر 3 ہوئے, 2 ہوئے, 1 ہو گیا. اب مولا یہ کہتے ہیں کہ تمہارا دھیان لگے نہ لگے مگر تم بیٹھک کرو. اور سلطان محمد شاہ فرماتے تھے کہ برابر دھیان لگاؤ, اگر تم دھیان نہیں لگاؤ گے تو کچھ نہیں ملے گا. ایک دن امام نے ذرا تھوڑا گرمی کا فرمان کیا کہ تم بیت الخیال میں آ کے سو جاتے ہو, اس سے تو بہتر ہے کہ تم گھر پہ بیٹھے رہو. کیونکہ جماعت خانے آ کے سو جانے کی جو بے ادبی اور گناہ چڑھتا ہے اس سے تو بچو گے, نہ عبادت ہوتی ہے بلکہ وہاں کے سو جاتے ہو. حضرت امام کہتے ہیں 10 منٹ 15 منٹ 20 منٹ کچھ بھی, لیکن عبادت کرو. دھیان نہیں لگتا نہ صحیح, پھر بھی تم عبادت کرو. زمانہ بدل گیا. یہی ایمان کی خوبی ہے. ساری دنیا کے 5 بلین لوگوں میں 2-2.5 کروڑ اسماعیلی ہیں کہ جن کے پاس حضرت امام موجود ہے, کسی کے پاس نہیں. اور کسی کے پاس ہوتا ہے تو دوسری پیڑھی میں ختم ہو جاتا ہے. آج سے لگ بھگ 125 سال پہلے, 125 سال نہیں ہوئے, 100 برس بھی نہیں ہوئے, 1890 کے اندر گرداسپور کے ضلع میں قادیان ایک چھوٹا سا گاؤں ہے. اس قادیان کے اندر ایک آدمی جس کو چھوٹی عمر سے عبادت کا شوق تھا, نمازیں پڑھتا تھا, مسجد میں جاتا تھا. یاد رکھو جب میں عبادت کہتا ہوں تو ہماری جو بیت الخیال کی بندگی جو عبادت ہے یہ دوسرے کے پاس کہیں بھی نہیں ہے. مگر عبادت کا مطلب یہ ہے خدا کو یاد کرنا. نماز پڑھنا بھی عبادت ہے, رام رام کرنا بھی عبادت ہے. جو آدمی سچے صدق دل سے خدا کو کسی بھی طریقے سے یاد کرتا ہے, خدا کا نام لیتا ہے, چاہے وہ سنسکرت میں نام لے ایشور کہے, تو وہ کافر نہیں ہو گیا.
اس کو وہ اللہ کہنے سے یا ایشور کہنے سے یا رام کہنے سے یا اس کو گاڈ کہنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. خدا تعالیٰ قرآن شریف میں فرماتا ہے کہ خدا کے ہزاروں نام ہیں، اس کو کسی بھی نام سے یاد کرو. تو نمازیں وغیرہ پڑھتا تھا. یہ وہ رستہ ہے خدا کو یاد کرنے سے انسان کے دل کے اندر اچھائیاں پیدا ہوتی ہیں. لیکن کبھی کبھی اچھائیاں برداشت کرنا، سہن کرنے کی شکتی گھٹ جاتی ہے. ایک آدمی ہے، وہ ایک روٹی کھاتا ہے، بس پیٹ بھر جاتا ہے. اور بعض ایسے ہیں کہ 10 روٹیاں کھاتے ہیں، 2-4 اور مل جائے تو وہ بھی چڑھا جائے. سب کا اسٹیمنا جدا، سب کی طاقت جدی، سب کا حوصلہ جدا. اسی طرح سے روحانی طاقت بھی جو ہے نا، وہ عبادت کے اندر سب کی شریک ہی نہیں. کوئی ایسے لوگ بھی ہیں کہ جو عبادت میں بیٹھتے ہیں تو 6 گھنٹے بیٹھتے ہیں، اور کوئی ایسے بھی ہیں کہ 6 منٹ بھی نہیں بیٹھ سکتے. مگر جب انسان کی خود کی برداشت کرنے کی، سہن کرنے کی جب اس کی شکتی ختم ہو جاتی ہے اور اس کے بیانڈ جاتا ہے تو پھر اس کو خرابی پیدا ہوتی ہے. کسی چیز کو ہم مغروری کہتے ہیں، بڑائی کہتے ہیں، کچھ بھی سمجھ لو. تو ہر انسان کی ایک لمٹ ہوتی ہے. کارا روڑا مشنری تھے، بھگت سلطان محمد شاہ ہمیشہ اس کو بھگت کر کے بلاتے تھے، بھگت کارا روڑا. ایک دن فرمایا، بھگت کارا روڑا، یہ خدا آج سے عبادت بند کرو. ایسا بھی ایک داخلہ بن گیا کہ امام کہتا ہے عبادت کرو، لیکن کسی ایک کو بھی کہہ دیا کہ آج سے تم عبادت بند کرو. کیوں؟ اس کی لمٹ آ گئی تھی. اس نے اتنی عبادت کی کہ امام سلطان محمد شاہ نے اس کی موت کے بعد فرمایا تھا کہ کارا روڑا جب دنیا میں زندہ تھا تو 4 آسمان کی خبر رکھتا تھا. اس کی عبادت کا یہ درجہ تھا کہ 4 آسمان تک حضرت عیسیٰ علیہ السلام 4تھے آسمان پہ. یعنی امام کے ایک فرمان میں ہے، در احمد میں منجیوڑی کے فرمانوں میں، کہ تم عیسیٰ جیسے، موسیٰ جیسے بن سکتے ہو، شاہ شمس جیسے بن سکتے ہو، شمس تبریز جیسے بن سکتے ہو. تو یہ ادھر داخلہ لے لو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام 4تھے آسمان پہ ہیں. تو کارا روڑا کے لیے فرمان کیا کہ دنیا میں زندہ تھا تو 4 آسمان کی خبر رکھتا تھا. اس درجے کا آدمی تھا. اس کو امام فرمایا بھی عبادت بند کرو. مولا نے اپنے بچے کو بچا لیا، مگر وہ پہلی رات جو فرمان ہوا اپنے آپ کو روک نہ سکا. جیو کے ساتھ اتنا تعلق پیدا ہو گیا تھا اور روح اور جیو ایک ہو چکے تھے. جیسے کسی شرابی کو کہہ دو آج سے شراب نہیں پینا، تو کتنا بھی من کو روکے مگر بوتل دیکھ کے نا دل بدل جاتا ہے. بس کارا روڑا 5 گھنٹے عبادت کرتے تھے. آدھی رات کو اٹھ بیٹھا. دوسرے دن کہیں دیکھ لیا، مولا نے حکم کیا، اے کارا روڑا، میں نے تم کو کہا کہ عبادت نہیں کرو، پھر بھی تم نے رات کو عبادت کی. منہ نیچا کر لیا، یعنی بھول ہو گئی. دوسری دفعہ فرمان ہوا مگر نہ رہ سکا. تیسرے دن مولا نے سخت فرمان کیا، دیکھو عبادت بند نہیں کرو گے. تو مولا نے بہت خراب لفظ کہا، اگر عبادت نہیں بند کرو گے تو شیطان بن جاؤ گے. فوراً پاؤں پہ گر گیا اور اس کے بعد عبادت نہیں کی. یہ آدمی جس کا میں ذکر کرتا ہوں، غلام محمد اس کا نام، اس نے بس تھوڑی سی تسبیحاں اور نمازیں پڑھ لی اور لوگوں کو اپنے پاس لے آیا، ان کا مرشد بن گیا. مرشد بننے کے بعد لوگوں کی عزت ملی، لوگوں کے طرف سے وکھان کے شبد ملے، افضل ہو گیا. کہنے لگا کہ میں امام ہوں. امام میں سے رام کرشن بھی بن گیا اور رام کرشن کے بعد یہ دعویٰ کیا کہ میں نبی ہوں. جب وہ نبی تک پہنچا تو مسلمانوں نے اس کو کفر کے فتوے لگائے. بہت بڑی بڑی باتیں ہو گئی. میں اس کی ہسٹری بیان نہیں کرنا چاہتا،
میں یہ داخلہ دینا چاہتا ہوں کہ دنیا کے اندر ایسے اگوے، ایسے رہنما، ایسے مرشد، پیر، امام، لوگوں کے مذہبی لیڈر دنیا میں بہت ہوتے ہیں، بہت ہوتے ہیں، لیکن جس کا برتن چھوٹا ہوتا ہے، جس کی طاقت کمتی ہوتی ہے، وہ تھوڑا زیادہ کھا لے تو پھر نقصان ہوتا ہے، بیمار ہو جاتا ہے، اور آخر پھر اس کے اوپر کفر کے فتوے لگے، اور آج ساری دنیا کے مسلمانوں ملکوں کے اندر قادیانیوں کو، احمدیوں کو آؤٹ آف اسلام بنا دیا۔ اس کا بیٹا اس کی موت کے بعد ان کا خلیفہ بنا، اور اس کے بعد پھر کوئی نہ ہوا، مطلب کہ آج کوئی نہیں تھا۔ میں نے یہ بات اس لیے کہی کہ دنیا کے اندر بہت سے لوگ ایسے ہوئے، کسی کا بیٹا ہوا یا کسی کا پوتا ہوا، بس ختم ہو گیا، نسل چلی ہی نہیں۔ یہ ایک ہی ہے آخری دنیا میں، آخری دنیا میں ایک ہی ہے کہ جو آج تک قائم ہے اور کہتا ہے کہ یہ جو مذہب ہے یہ زندگی بھر تک ایک آدمی کے ساتھ مل جائے تو زندگی بھر تک اس کے دل کو خوشیاں دے، اور یہ وہ مذہب ہے کہ جو قیامت تک چلے، اور امامت بھی اٹوٹ ہے، پرپیچول ہے۔ یہ امامت کا سلسلہ قیامت تک چلے گا۔ علی مرتضیٰ سے لے کے 1400 سال ہوئے، ہمارے 49 امام ہوئے علی سے لے کے، ہر امام نے یہ دعویٰ کیا اپنی امامت میں کہ امامت قیامت تک چلے گی، ہر امام نے دعویٰ کیا۔ دنیا کے اندر آج مجھے بتاؤ تو صحیح کہ کسی کی نسل 5، 10، 15 پیڑھی سے تک بھی پہنچی ہوگی تو 49 پیڑھیاں ہوئی، آج تک برابر دعویٰ چلتا رہا۔ کئیوں نے دعوے کیے، کئیوں نے رسول پاک کے بعد آج تک 32 مسلمانوں نے یا امامت کا یا نبوت کا دعویٰ کیا۔ گئے 1400 برس میں 32 ایسے مسلمان علماء، عالم، فاضل ہوئے کہ جنہوں نے کسی نے امامت کا دعویٰ کیا، کسی نے نبوت کا دعویٰ کیا، جیسا کہ یہ غلام محمد نے بھی نبوت اور امامت کا دعویٰ کیا، رام کرشن کا دعویٰ بھی کیا، لیکن بیٹا ہوا اور اس کے بعد معاملہ ختم۔ اس طرح یہ تمام رہے، کہیں کی چل نہ سکی، مٹ گئے۔ ابراہیم علیہ السلام کو خدا نے فرمایا، اے ابراہیم میں تیرے اوپر ایک امتحان ڈالنا چاہتا ہوں۔ عرض کی کہ مولا، بندہ حاضر ایک دن عبادت کر کے ٹیک لگا کے سو گئے تھے۔ نبیوں کی جو نیند ہے نا، وہ ہماری طرح کی نیند نہیں ہوتی۔ نبیوں کی نیند آدھی نیند ہوتی ہے، آدھی نہیں ہوتی، وہ نیند میں بھی جاگے ہوتے ہیں، ان کے دل کبھی سوتے نہیں۔ دیکھا تو فرمان ہوا، اے ابراہیم تیری پیاری سے پیاری چیز، تو جس کو سب سے زیادہ پیار کرتا ہے، میرے راستے میں قربان کر۔ آنکھ کھلی اور یہ فرمان یاد کیا، پسینہ آ گیا۔ حضرت اسماعیل ان کے جو سب سے بڑے بیٹے تھے، بہت مدت کے بعد بیٹا ملا۔ 99 ایئرس کی ایج ہوئی ابراہیم نبی کی جب اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے۔ 99 ایئرس کی ایج، اور بہت مدت کے بعد بیٹا آیا اس بڑھاپے کی عمر میں۔ ان کو بہت پیار کرتے تھے۔ نبیوں اماموں کے بدن جو ہیں وہ بھی ہماری طرح کے مٹی چمڑے کے بدن ہیں، انسانی کمزوریاں، ویکنس وغیرہ ان میں بھی ہیں، جیسے کہ کھانا پینا پسند ہوتا ہے، بیوی بچے پسند ہیں، کپڑے لتے پسند ہیں، مگر وہ کنٹرول میں رہتے ہیں۔ ہم لوگ کنٹرول سے باہر ہو جاتے ہیں۔ نبی اور امام جو ہیں بیمار بھی ہوتے ہیں، جوان بھی ہوتے ہیں، بوڑھے بھی ہوتے ہیں، ان کو زخم بھی لگتے ہیں، وہ اچھے بھی ہو جاتے ہیں۔ نارملی انسان کی جو کمزوریاں فطرتاً جو ہوتی ہیں وہ سب نبیوں اماموں میں بھی ہوتی ہیں۔ ان کو ویسے اپنے بیٹے پسند ہوتے ہیں، اولاد پیاری ہوتی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
ٹھنڈی ٹھنڈی موسم تھی، مکہ مدینہ کے اندر تو برف نہیں پڑتی، لمبا چوکھا پہنا ہوا تھا اور بغل میں ایسا سمجھو کہ کوئی بڑا سا بیگ یا کوئی پوٹلی اٹھا رکھی ہو، ایسا بلج تھا. آپ مدینے کے اندر چلے جاتے تھے تو سامنے سے ایک صحابی ملے، ابھی ایک سائڈ میں اتنا بہت بلج تھا تو اس نے پوچھا یا نبی کیا وزن اٹھا رکھا ہے، میں کچھ ہیلپ کروں؟ ایسا کھول کے بتایا تو امام حسین علیہ السلام دبے ہوئے بیٹھے تھے. امام حسین کو وہ سردی نہ لگے اپنی بغل میں اس کو اٹھا رکھا تھا. اس کو دیکھ کے کس کیا پیار کیا. اس کو کہتے ہیں وہ آدمی کون تھا پتہ ہے؟ پہلا خلیفہ حضرت ابو بکر. فرمایا اے ابو بکر میں اس میں سے ہوں، یہ میرے میں سے ہے. انا من الحسین و حسین منی. یعنی اپنے آپ کو یہ فرمایا کہ میں اور وہ ایک ہی ہیں، میں اس میں سے ہوں، وہ میرے میں سے ہے. ایک دن 1.5 برس کی عمر مولانا حسین کو کندھے کے اوپر ایک ٹانگ اس طرف ایک ٹانگ اس طرف، اور اس نے بال پکڑے ہوئے نانا کے چلے جاتے تھے. مدینے سے باہر نکلے، لوگوں نے دیکھا تو یہی حضرت ابو بکر پھر سامنے سے ملے تو دیکھ کے فرمایا واہ واہ بیٹے سواری تو بہت اچھی ہے. سواری کا مطلب جیسے کہ آدمی گھوڑے پہ بیٹھا ہے تو گھوڑے کو سواری کہتے ہیں اور اس کے اوپر بیٹھنے والے کو سوار کہتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 1,24,000 نبیوں کے سردار اس کے کندھے پہ جو بیٹھا ہوئے تو وہ کیسا خوش نصیب ہے. کہتا ہے بیٹے سواری تو بہت اچھی ہے. حضور کہتے ہیں سوار بھی تو اچھا ہے، یعنی جو میرے کندھے پہ چڑھا ہے وہ بھی تو ایس مرتبے کا ہے نا، سوار بھی اچھا ہے. تو رسولوں کو بھی اپنی اولاد سے محبت ہوتی ہے، یہ ایک نیچرل چیز ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام سوچ میں پڑے کیا خدا کا یہ خیال ہے کہ میں اسماعیل کو قربان کروں؟ چپ رہے، سوچ میں پڑے رہے. دوسرے دن پھر یہی حکم ہوا اے ابراہیم پیارے سے پیاری چیز ہمارے راستے میں قربان کرو. دوسرے دن بھی منظر گھسو پچو رہا. نبیوں کی جتنی بھی چیزیں ہیں ان کے اندر گناہ اور خامیاں اور کمزوریاں ظاہر نہیں ہوتی، اور اگر ہوتی ہیں تو یہ سمجھو کہ وہ ہمارے لیے لیسن ہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ ایسا کوئی دکھ نہیں، ایسی کوئی تکلیف نہیں جس میں تمہارا ہاتھ نہیں. تو اگر زکریا علیہ السلام کو کروٹ سے چیر دیا تو کیا حضرت زکریا نے گناہ کیے تھے؟ ایوب علیہ السلام کو بدن میں کیڑے پڑ گئے تو کیا حضرت ایوب نے کوئی گناہ کیے تھے؟ یونس علیہ السلام کو مچھی کے پیٹ کے اندر رکھ دیا، ابراہیم کو آگ میں ڈال دیا. ایسے تو بہت سے نبیوں کو بڑے بڑے دکھ دیے گئے، وہ ان کے گناہوں کی وجہ سے نہیں تھے. نبی معصوم ہیں، تمام نبی جو ہیں معصوم ہیں، پاک ہیں، بے گناہ ہیں. اسی طرح سے تمام امام جو ہیں وہ پاک ہیں، معصوم ہیں، بے گناہ ہیں. وہ بھول نہیں کرتے، گناہ نہیں کرتے، غلطی نہیں کرتے. مگر پھر بھی ایسا کیوں ہوا؟ ہمارے لیے وہ لیسن چھوڑ جاتے ہیں. انہوں نے زندگی کے اندر دنیا میں آ کے انسانی روپ اختیار کیا ہے، بیوی بچے بنائے، محنت کی، بال بھی پیدا کیا، مالدار بھی بنے، راجا بھی بنے. داؤد علیہ السلام بادشاہ بھی تھے، نبی بھی تھے. سلیمان علیہ السلام بادشاہ بھی تھے، نبی بھی تھے. بہت سے نبیوں نے بڑی فقیری اور غریبی بھی اٹھائی، مگر وہ انہوں نے اپنی زندگی کو ہمارے لیے ایک لیسن بنایا کہ دکھ آوے شکر گزاری کرو اور جمے رہو، خدا کے اوپر وشواس رکھو اور ہمت رکھو. دکھوں کے اندر ہار مت جاؤ، دل چھوٹا مت کرو. نبیوں نے ہمارے لیے لیسنز رکھے. مولانا امام سلطان محمد شاہ صلی اللہ علیہ لوگ بیمار پڑے تو اس کے پاس جاتے تھے اور وہ دعا کہتے تھے تو لوگ اچھے ہو جاتے تھے.
لیکن 8 برس تک خود کے پاؤں دکھتے رہے سلطان محمد شاہ کے، خود کے پاؤں دکھتے رہے. ایک بائی تھی، اس کو ایسا ہی کوئی ریومیٹزم کی بیماری تھی، ڈاکٹر نے کہہ دیا تیرے کو ساری زندگی رہنا پڑے گا. مولا نے اس کو فرمایا کہ تم لہسن کھاؤ، اچھی ہو گئی. تو خود میں لہسن نہیں کھایا، کھاتے بھی ہوں گے. مگر یاد رکھو میری بات کو کہ نبی اماموں کو جو دکھ ہوتے ہیں وہ ان کی کوئی بھول کی وجہ سے نہیں، ان کے دکھوں میں بھی کوئی بھید اور راز ہوتا ہے. اور وہ راز یہ ہوتا ہے پہلا کہ وہ لوگوں کے لیے ایک لیسن بنا کے، ایک ایگزامپل بنا کے چھوڑ جاتے ہیں. جیسا کہ ایوب نبی کو صابرہ نبی کہتے ہیں، وہ اتنے صبر والے، اتنے پیشنٹ اور ٹالرنٹ تھے کہ ان کو اتنا دکھ پڑا کہ کوئی اور ہوتا تو معلوم نہیں کیا کرتا. لیکن ایوب علیہ السلام ہمیشہ صبر میں رہے. اس طرح سے نبی جو ہوتے ہیں ان کے اوپر دکھ پڑتے ہیں. تیسری دفعہ جب یہ فرمان آیا تو اپنے بیٹے کو بلایا، اسماعیل کو کہا. بعض روایتوں کے حساب سے ان کی عمر 6-7 برس کی تھی، بعض روایتوں کے حساب سے 9-10 برس کی تھی، مگر اتنا تو ضرور ہے کہ وہ 6 اور 10-12 برس کی عمر کے درمیان تھے، سمجھدار تھے. اسماعیل علیہ السلام کو کہا بیٹے مجھے ایک بات کرنی ہے. ابا جان آپ حکم کرو، مجھے آپ اپنا تابع دار مانو گے، تابع دار یعنی اوبیڈینس مانو گے، سمجھو گے. اللہ نے حکم کیا ہے کہ سب سے پیاری چیز میں اس کے راستے میں قربان کروں، اور بیٹے تیرے سے زیادہ مجھے کوئی پیارا نہیں. فوراً کھڑے ہو کے کہتے ہیں ابا جان آپ بالکل ڈھیل نہ کریں، میرے کو بالکل بھی ڈولتا ہوا یعنی ڈاؤٹ فل حالت میں کانپتا ہوا ڈرتا ہوا بالکل نہیں پاؤ گے، میں تیار ہوں. اور خود ہی چھری بھی لے کے آئے اور ساتھ ایک کپڑا بھی لائے. ندی کے کنارے پہ پہنچنے کے لیے اسماعیل علیہ السلام نے ابا کو کہا کہ ندی کے کنارے پہ چل کے آپ مجھے شہید کیجئے، تاکہ آپ جیسے ہی چھری پھراؤ تو چھری فوراً پھینک دو پانی کے اندر. وہاں پہنچے تو ایک کپڑا نکالا کھیسے میں سے اور اپنے باپ کی آنکھوں پہ کپڑا باندھا. تو ابراہیم علیہ السلام پوچھتے ہیں یہ کیا کرتے ہو؟ کہنے لگے حضرت اسماعیل کہتے ہیں ابا کو کہ جب میں آپ کی گود میں قربانی کے لیے سوؤں گا تو آپ کی نظر جب ہی پڑے گی تو ہو سکتا ہے کہ آپ کی آنکھوں میں میرے لیے ممتا اور پیار پیدا ہو جائے اور ہاتھ سرچنے لگے. اس کے لیے آنکھوں پہ پٹی باندھتا ہوں کہ آپ مجھے دیکھو نہیں. ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد کو خدا کی راہ میں قربان کیا. میرا مطلب کہنے کا یہ تھا دینداروں کہ خدا کا جو رستہ ہے نا، اس رستے کے اندر سموتھنس نہیں ہے. اونچی نیچی پہاڑیاں ہیں، رستے میں پتھر ہیں، کانٹے ہیں، کھڈے ہیں، کہیں گر پڑتے ہیں، گھٹنے چھل جاتے ہیں، لوہی نکلتا ہے، مار پڑتی ہے، کبھی غریبی آ جاتی ہے تو ایسی غریبی آتی ہے اتنا قرضہ پڑ جاتا ہے کہ آدمی مرجھا جاتا ہے، گھبرا جاتا ہے. یا مولا میری مدد کر. خود دعائیں مانگتا ہے، تسبیحاں نکالتا ہے، ستاڑے ڈالتا ہے. ایسے بھی ستاڑے ہیں کہ آدمی گھر بیٹھا ہے اور جماعت تسبیح نکالتی ہے ستاڑے کی. اور میں آج کئی برسوں سے کہتا آیا ہوں مکھی کامڑیا بیچارے کیا کریں، کیونکہ مکھی کامڑیا تو جماعت کو لابھ دینے کے لیے بیٹھے ہیں، لیکن جماعت کو سوچنا چاہیے. یہ ستاڑا بخشوانے کی جو ریت رسم آپ نے نکالی کدھر سے؟ کون سے پیر نے کہا اور کہاں امام کے فرمان میں ہے یہ چیز؟ ستاڑا بخشوایا نہیں جاتا، ستاڑا ڈلوایا جاتا ہے. اور ستاڑے کا نام ہی 7 دن ہے. یعنی آپ 1 دن کے پیسے دے کے 7 دن کا لابھ لینا چاہتے ہو، وہ نہیں چلتا. ستاڑا تو ایک بہت ایٹم بم کی طرح بڑی مشکل چیز ہے. خدا نہ کرے کوئی بہت بڑی بلا آوے تب آپ ستاڑا ڈالو، وگرنہ یہ کیا ہے $5-10 دے کے ہم ستاڑے کی تصویر ستاڑا بخشوا لو. 1 دن کا ستاڑا نہیں بخشوایا جاتا، ستاڑا 7 دن ہوتا ہے. ستاڑا یہ ہے کہ آپ کے گھر کا ایک ایک بچہ
2 दिन کا بچہ ہے اس کو بھی جماعت خانے میں لے کے آؤ. ستاڑے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی ساری فیملی جماعت خانے میں آوے. 7 دن تک آپ دعا اپنے گھر میں پکا کے مولا کے دربار میں لے کے آؤ, اور ہاں جماعت کے ساتھ شامل ہو کے 7 دن تک عاجزی کرو, اپنے گناہوں کی معافی مانگو, آنکھوں سے آنسو نکالو, مولا میرے اوپر یہ بلا آ گئی تو رحم کر دے. لیکن ذرا آپریشن کرنا ہے تو ستاڑا بخشوا لیا, 105 ڈگری تاپ آ گیا تو ستاڑا بخشوا لیا. چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر یہ ستاڑے یہ برابر نہیں. اس کے لیے میں کہتا ہوں کہ ہمارا جو مذہب ہے ہم سمجھے نہیں ابھی تک. یاد رکھو دیندارو, آج ایک بھید کی بات آپ کو کہوں, کامن چیز ہے لیکن آپ کا خیال شاید اس طرف نہیں گیا. وہ بھید یہ ہے کہ دکھ کو راضی خوشی سے سہن کرو, اس سے آتما مضبوط ہوتی ہے. Tolerate, have patience in calamity. This will enhance your spirit. اسماعیلی مذہب کے بھید میں سے یہ ایک بھید ہے کہ دکھ کے اندر واویلا مت کرو, شور مت مچاؤ, دوسروں کے سامنے اپنا دکھ ظاہر بھی مت کرو. دکھ اس نے بھیجا ہے, یا ہمارے گناہوں کی وجہ سے بھیجا ہے, اور یا اس نے ہمارے ایمان کو ٹیسٹ کرنا ہے اس لیے بھیجا ہے. 2 ہی کارن ہیں دکھ کے, تیسرا کارن ہی نہیں. 99.5% جو دکھ آتے ہیں ہمارے گناہوں کی وجہ سے آتے ہیں, اور شاید 0.5% ایسا ہوئے کہ حضرت امام ہمارا ایمان تپاستا ہے, ہمیں ٹیسٹ کرتا ہے, ہماری پریکشا لیتا ہے اس کے لیے. باقی تیسرا کوئی کارن نہیں دکھوں کا. کوئی آدمی کسی دوسرے کو دکھی نہیں کر سکتا. اگر کسی نے آپ کو تھپڑ مار دیا ہے تو مارا اس نے, لیکن مروانے والا کوئی دوسرا ہے. اس نے اوپر والے نے اس کو کہا پیٹ اس کو ایک. اب اس کے ہاتھ سے پٹوایا اور یہ پولیس میں گیا اور یہ پکڑا گیا, جیل میں گیا, تو خدا نے اس کو کہا اس کو پیٹ. ہاں, اس کے گناہوں کی وجہ سے اس سے مار کھلوائی اور اس کے گناہوں کی وجہ سے مار کے جیل میں بھجوایا. یہ خدا کے ارینجمنٹس ہیں. خدا اوپر سے آ کے کسی کو پیٹتا نہیں, مگر خدا ایک کنکر سے, انگلش میں تو یہ ہے نا with 1 stone kill 2 birds, لیکن خدا تو with 1 stone وہ 1000 birds کو پیٹتا ہے, مارتا ہے. اس کے ہاتھ بہت بڑے ہیں, اس کی طاقت بے حساب ہے, اس کی ارینجمنٹ جیسی کوئی دوسری ارینجمنٹ نہیں. اس کے لیے جتنے بھی دکھ ہیں, چھوٹا ہوئے بڑا ہوئے, ہمارے گناہ ہیں. جب آپ نے یہ حقیقت سمجھ لی کہ جتنے بھی دکھ ہیں, آپ کو یا مجھ کو یاد نہیں رہتا کہ کون سے دکھ کی کیا سزا ہوتی ہے, وہ ہمیں پتہ نہیں لگتا, لیکن یہ تو چوکس ہے کہ دکھ کے پیچھے ہمارا گناہ ہے. اس کے لیے سب سے پہلا کام کیا کرنا اگر دکھ آوے تو کیا مولا تیرا شکرانہ. جب بھی کوئی دکھ آوے تو سب سے پہلے شکر مانگو اور پھر استغفر اللہ کی تسبیحاں نکالو. استغفر اللہ, اے اللہ مجھے معاف کر دے. عربی زبان کا جو لفظ استغفر ہے نا, یہ استغفار مغفر سے نکلا, مطلب کہ ڈھانپ لینا, چھپا ڈالنا. میرے گناہوں کو ڈھانک لے, اپنی رحمت سے میرے گناہوں کو ڈھانک لے, میرے گناہ بخش دے. ربی میرے پالنے والے توبو علیہ, میں تیرے پاس پرومس کرتا ہوں واپس یہ گناہ نہیں کروں گا, اور اگر نہیں معلوم تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں آئندہ گناہوں سے بچوں گا. جب بھی کوئی تکلیف آوے پہلا کام یہ کرو, شکر کرو اور اپنے گناہوں کی معافی مانگو. مگر دوسروں کو اپنا دکھ کہو مت, سوا کے مدد لینی ہوئے. بیماری آ گئی تو ڈاکٹر کے پاس جانے کی میں منع نہیں کرتا, ایسا نہ سمجھنا. ابو علی نے کہا تھا واعظ میں
کہ اگر بخار آ جائے تو کسی کو مت کہو، یہ نہیں دین داری۔ مطلب یہ ہے کہ اپنے دکھوں کا رونا لوگوں کے پاس مت رو۔ کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں، بھلا ہم کرو گناہ کیوں سے کہ خدا مکے ہی سزا دینے۔ ارے بھائی تو نے خدا کو بلیم کر دیا، اس کو ظالم ٹھہرا دیا۔ ہمیشہ دکھ کے اندر شکر کرو، اے مولا میرے گناہ ہے، چاہے وہ چیز وہ ہمارے روح کو ٹیسٹ کرنے کے لیے بھیجتا ہوئے تو بھی ہم کو یہ کہنا کیا مولا تیرا شکرانہ، میں گناہ کیا ہے، میری مدد کر اور عبادت زیادہ کرو۔ اپنے آپ کو نمر بناؤ، ہمبل بناؤ، نم کے چلو، جینٹلنس اور کائنڈنس پیدا کرو اپنے دل کے اندر۔ نبیوں اماموں کی لائف کے اندر سے ہم کو یہ چیز ملتی ہے۔ تو مومنو، یہ جو اسماعیلی مذہب ہے، اس مذہب کے اندر بہت بڑی خوبیاں ہیں، بہت بڑے بڑے آرام بھی ہیں، بڑی بڑی خوشیاں ہیں، بڑی بڑی رحمتیں ہیں، بخششیں ہیں، برکتیں ہیں، مگر سامنے دکھ بھی بہت ہے۔ بڑے میں بڑا دکھ تو یہ ہے کہ ہر روز 365 دن بے حساب ایک بھی دن کھڑا کیے بغیر کتنے ہیں جو روز جماعت خانے آتے ہیں، کہ سارے ایک اکھے برس میں ایک دن بھی جماعت خانہ نہیں چوکا، کتنے ایسے؟ میں بیت الخیال کی بات نہیں کرتا، اس کی طرف جاتا ہوں تو کہنا ہی نہیں پڑتا، آپ سب ہنس پڑے، سمجھ گئے کہ بیت الخیال میں کون روز اٹھتا ہے۔ دیکھا یہ جماعت خانہ ماشاءاللہ بھرا ہوا ہے۔ مولا آپ کو دین میں دنیا کے اندر مضبوط کرے، سکھی کرے۔ لیکن اگر ہم جماعت خانے کسی کارن سے نہیں بھی آ سکے، خدا نے ہمارے لیے سہولتیں بھی رکھی ہوئی ہیں۔ مولانا حضرت امام 1.5 برس پہلے جب اسٹیٹ کے اندر گئے تو ماں باپ نے فرمان فرمایا لڑکوں بچوں کے اندر، جوانوں میں، کہ تمہاری بہت دفعہ کلاسز ہوتی ہیں شام کے وقت یونیورسٹی یا کالج یا اسکول میں، تم جماعت خانے نہیں پہنچ سکتے، مگر جہاں بھی ہو تم دعا پڑھ سکتے ہو، دعا پڑھ لو۔ اگر دعا پڑھنے کا بھی ٹائم نہیں ملا تو کم از کم مولا کہتے ہیں اپنے دل میں مجھے یاد کر لو۔ فار انسٹنس کلاس چل رہی ہے، ٹیچر سکھا رہا ہے اور ایسے سمے میں دعا کا ٹائم ہے تو ہم ان کے سامنے دعا تو نہیں پڑھ سکتے، تو کم از کم دل میں مولا کو یاد کر لیں۔ مولا فرمایا بعد میں جب ٹائم ملے دعا پڑھ لو، لیکن جب تم مجھ کو اپنے دل میں یاد کرو گے تو کسی کو کچھ پتا نہیں لگے گا کہ تم دل میں کیا کہہ رہے ہو۔ ہم اپنے مولا کو یاد کرتے ہیں۔ یہ جو ہے نا اسماعیلی مذہب کی خوبی میں یہ ایک اور خوبی ہے کہ ہم اسماعیلی لوگ کہیں بھی کسی بھی حالت میں اپنی عبادت کر لیتے ہیں، چلتے چلتے، بائسیکل چلاتے چلاتے، ڈرائیونگ کرتے کرتے، ایروپلین میں بیٹھے بیٹھے، کہیں بھی دعا کا وقت آتا ہے لوگوں کے سامنے کبھی نہیں بھی پڑھ سکتے، حالانکہ مولا نے فرمایا کہ شرم کرے بغیر اپنے کھیسے سے تسبیح نکالو اور دعا پڑھ لو، لوگوں کا خیال مت کرو۔ لیکن مان لو کہ کبھی ایسا موقع بھی آیا کہ ہم دعا پڑھ ہی نہیں سکتے تو دل میں تو یاد کر لیتے ہیں۔ یہ عبادت ہے۔ ہمارا مقصد یہ ہے کہ مولا کے ساتھ ہمارا سبند قائم رہے۔ اسماعیلی مذہب جیسا کہ پیر حسن کبیر دین، پیر صدر دین کی شمس کے میں نے آپ کو 3 پیروں کے میں نے گھنان سنائے کہ اسماعیلی مذہب یہ ہے کہ تمہارا سر اس مولا کے پاؤں میں ہوئے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مولا کا فرمان مانو۔ اسماعیلی مذہب کا سارا بیس، سٹرکچر، پلر، جو کچھ بھی کہو وہ یہ ہے کہ حاضر امام کا فرمان ماننا، یہ اسماعیلی مذہب ہے۔ اس میں سب کچھ آ گیا۔ کسی کو حاضر امام یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ میں نے تم کو دعا بخش دی، اس کا حق ہے۔ امام جو ہے نا وہ قرآن ہے۔ جس طرح سے نبی کریم کے اوپر 23 برس تک ریویلیشن ہوئی، قرآن کٹ کے ٹکڑے ٹکڑے آیا اور اس کی بک بن کے آج ہم کہتے ہیں قرآن، یعنی کہ اس میں خدا تعالی کا فرمان ہے۔ جس طرح یہ کاغذ پر لکھا ہوا قرآن ہے، حضرت امام جو ہے
وہ بولتا ہوا قرآن ہے. ایک دن یہ بات میں سنا چکا ہوں لیکن واپس موقع آیا اور شاید آپ کو یاد آ جائے, کسی نے نہیں سنا تو سن لے. چھوٹی عمر 3 برس کی, حسن حسین دوسرے بچوں کے ساتھ باہر کھیل رہے تھے. مولانا حسین کو بھوک لگی. رسول اکرم کے جو مکان تھے مسجد کے ساتھ, اس وقت رسول اکرم کے پاس ایٹ اے ٹائم 9 بیویاں تھیں. تو سامنے ہی بی بی عائشہ کا جو حجرہ تھا, حجرہ یعنی روم, بی بی عائشہ نانی تھی حسین کی, تو یہ سامنے ہی نزدیک تھا. تو حضرت حسین نانی کے گھر میں گھس گئے. دیکھا تو اوپر ایک چھینکا تھا, یعنی ڈوری کے ساتھ کچھ چیز باندھی ہوئی تھی اور اس کے اندر ایسا کوئی باسکٹ وغیرہ تھی جس میں کچھ کھانے پینے کی چیزیں رکھتے تھے پرانے زمانوں میں, چوہوں سے, بلیوں سے, کتوں سے, جانوروں سے بچانے کے لیے, بچوں سے بچانے کے لیے بھی. حضور کو بھوک لگی تھی, اوپر دیکھا تو وہ باسکٹ لٹکتی تھی. ادھر ادھر دیکھا, کوئی اوپر چڑھنے کی جگہ نہیں تھی. 3 سال کی عمر تھی تو بہت سی چیزیں گھسیٹ گھساٹ کے ادھر لے کے آئے اوپر چڑھنے کے لیے. اس میں قرآن شریف کے لکھے ہوئے بہت سے پیجز بھی تھے, وہ بھی اٹھا کے لائے اور اس کے اوپر چڑھے. ایسے ہی سمے کے اوپر آگے آگے بی بی عائشہ اور ان کے پیچھے رسول اکرم داخل ہوئے. تو بی بی عائشہ نے دیکھا کہ حسین قرآن کے اوپر کھڑا ہے, تو ہے کر کے چلانے لگی. رسول اکرم فرمایا ہے کیا, دیکھو دیکھو قرآن کے اوپر کھڑا ہے. نبی کہتے ہیں قرآن علی قرآن. ایک بڑی باریک, ایک بڑی سمجھنے والی ڈیپ انڈرسٹینڈنگ کی ایک بات کروں. حضرت امام حسین 1.5 اور 2 برس کی عمر کے بیچ میں تھے. کی سائیڈ میں رسول اللہ کے مکان تھے. نماز پڑھی جاتی تھی, رسول اکرم نماز پڑھ رہے تھے. حضور سجدے میں گئے. امام حسین لڑکھڑاتے بہت اچھی طرح چل نہیں سکتے تھے, لیکن یوں ہی جیسے چھوٹے بچے ہوتے ہیں نا, وہ ٹوڈلر چل رہے تھے, ایسا ہی ڈولتے ڈولتے چلتے چلتے آ کے نانا کے کندھے پہ ایک پاؤں ادھر رکھا, ایک پاؤں ادھر رکھا, بیٹھ گئے جیسا ہم سائیکل یا گھوڑے کے اوپر بیٹھتے ہیں. اور رسول اکرم نے پگڑی باندھی ہوئی تھی, پیچھے لمبے لمبے بال تھے حضور کے, 2 ہاتھوں سے پکڑ لیے. ابھی سجدہ تو پورا ہو گیا لیکن سر نہیں اٹھایا, سر نہیں اٹھایا. ساری جماعت حیران. حضرت عمر خود کہتے ہیں کہ مجھے ایسا ڈر لگا کہ شاید رسول اللہ کا ہارٹ فیل ہو گیا ہے, سجدے میں گزر گئے ہیں. لیکن بیٹھے رہے بیٹھے رہے بیٹھے رہے. بہت دیر کے بعد, یعنی اتنی دیر کہ ساری نماز پوری ہو سکے, اس کے بعد حضرت امام حسین خود باہر اٹھے تو نبی کریم نے سر اٹھایا, امام حسین کو گود میں اٹھایا اور کھڑے ہو کے نماز پوری کی. نیچے بیٹھے تو پھر امام حسین کو نیچے رکھتے ہوئے, اٹھتے وقت پھر امام حسین کو اٹھا لے ہوئے. نماز کے اندر یہ سب کام کیا. جب نماز پوری ہو گئی تو بہت سے لوگ باتیں کرنے لگے. حضرت عمر پوچھتے ہیں یا نبی, مجھے ایسا لگا کہ حضور شاید سجدے میں گزر گئے ہیں. فرمایا اے عمر, جب حسین میری گردن پر بیٹھا تو جبریل نے آ کے کہا, اے محمد, جب تلک یہ بیٹھا ہے سجدہ مت اٹھانا. آپ نہیں سمجھے میں نے کیا کہا. بات تو سن لی آپ نے, مگر باریکی کیا ہے بولو. مجھے سواد آ رہا ہے اس کا. وہ جو پہلا سجدہ کیا تھا جب امام حسین بیٹھے نہیں تھے تو وہ سجدہ اللہ کے لیے تھا, لیکن اب یہ دوسرا سجدہ تو حسین کے لیے تھا, کیونکہ حکم یہ آیا کہ جب تک حسین بیٹھا ہے سر مت اٹھانا. تو مطلب کہ حسین سر پہ بیٹھا ہے, یہ سجدہ حسین کے لیے تھا.
یہ ہے اماموں کے درجے. ہم اسماعیلیوں کے سوا امام کو کوئی نہیں جانتا, اور اسماعیلیوں کے اندر بھی گنے چنے آدمی جو امام کو جانتے ہیں. ہم مانتے ضرور ہیں. امام کون ہے, امام کا درجہ کیا ہے. یہ ہلتے پھرتے چلتے پھرتے ہم انسان کو اللہ کا نور کہتے ہیں. ہم اس کو پیار و محبت میں کبھی مجنون نے لیلا کو کہہ دیا تو ہمارا بھی پیار ایسا ہی ہے. ہم اپنے مولا سے محبت کرتے ہیں, ہم اس سے بہت پیار کرتے ہیں, اور اس پیار کے اندر ہم اس کو سب کچھ سمجھتے ہیں. وہ جو ہے اس کے بغیر کوئی نہیں ہے. جی تجھ بنا کوئی آوارہ نہ جی سے سامی امنے چھ تمارو آدھار جی تجھ بنا ہمیں ایکلا سامی تجھ بنا ہمیں ایکلا سامی تمہیں تھا جو رکھواڑ جی. 1964 دسمبر کی 26 تاریخ مولا پاکستان کا اپنا پروگرام 2 دن باقی تھے وہ توڑ کے کینسل کر کے نیروبی آئے. اس وقت نیروبی کے اندر پولیٹیکل انسٹیبلٹی تھی, لوگ گھبرا گئے تھے, ایشین لوگوں کو نکالا جاتا تھا, بھاگ رہے تھے. مولا نے گورنمنٹ روڈ کے جماعت خانے میں آ کے, مجھے وہ سین آج بھی یاد ہے, گلے میں چین پہنا ہے, رائٹ ہینڈ کی انگلی سے مولا چین سے کھیل رہے ہیں, لیفٹ ہینڈ سے مائک پکڑا ہوا ہے. ایسے پیار سے, ایسی افیکشن کے ساتھ اس کے منہ سے نکلا, میرے روحانی بچوں, مائی ڈیئر اسپرچل چلڈرن. اس کی جو ٹون, اس کے بولنے کی جو وائبریشن تھی دل میں اتر گئی. اتنے پیار سے بولا, کوئی فکر مت کرو, میں تمہاری حالت دیکھ کے, چنتا دیکھ کے پاکستان کا پروگرام 2 دن چھوڑ کے میں تمہارے پاس آیا ہوں. ادھر جو کچھ بھی ہو رہا ہے تم بالکل چنتا نہ کرو, ڈونٹ وری ایٹ آل. اور پھر وہ چین کو چھوڑ کے ہاتھ مبارک سینے پہ رکھا. آئی ول وری فار یو. دیکھو مولا کہتا ہے تم فکر نہیں کرو, میں تمہاری فکر کروں گا. مجھے جاؤ تو ڈھونڈ کے لاؤ کدھر سے. ایسا کوئی ہے لیڈر, ایسا کوئی دھرم گرو بتاؤ کہ جو یہ کہے کہ تمہاری فکر میں کروں گا. 1945 میں ممباسا کے اندر ایسٹ افریقن مسلم کانفرنس تھی, ایسٹ افریقن مسلم ویلفیئر سوسائٹی کی. امام سلطان محمد شاہ کھڑے ہو کے کہتے ہیں مسلمانوں کو پوچھا جائے گا کہ تم نے اسلام کے لیے کیا کیا, تو تم کیا جواب دو گے؟ ادھر تو عام مسلمان نہیں تھے, مولوی تھے, ملا تھے, عامل تھے, مفتی تھے, قاضی تھے, بڑے بڑے لوگ تھے وہاں, اور تمام اسلامی فرقوں کے لوگ وہاں تھے. عرب بھی تھے, سواہیلی تھے, انڈین پاکستانی وغیرہ سب تھے, اسناشری تھے, بورے تھے, سنی تھے, اسماعیلی تھے, سب جوڑ کے تھے. اسلام کے اندر یہ مانتا ہے, یعنی پوچھا جائے گا کہ تم نے اسلام کے لیے کیا کیا تو تم کیا کہو گے؟ کوئی نے جواب نہیں دیا. مولا نے سیکنڈ ٹائم پوچھا, تھرڈ ٹائم جب یہ کہنے لگے تو صاحب فرمایا کہ تم اسماعیلیوں کی بات چھوڑ دو, ان کی طرف سے میں جواب دوں گا, تمہاری طرف سے کون جواب دے گا؟ ہے کسی کی طاقت؟ کوئی نہ بولا.
کون یہ کہے کہ میں قیامت کے دن تمہارا بھار میں اٹھاتا ہوں؟ کون یہ کہے کہ قیامت کے دن تمہاری طرف سے میں جوکمداری لیتا ہوں؟ کون کہے؟ کون سے مذہب میں ہے؟ کون سا ایسا گرو لیڈر مرشد ہے کہ جو تمہارے اپنے ماننے والے جو ہیں ان کی طرف سے سارا جوابداری خود اٹھائے؟ یہ کہتا ہے تمہارا جوابدار میں ہوں۔ قیامت کے دن تو ہے ہی، لیکن دنیا میں بھی آگے امام شاہ کریم صلوات اللہ علیہ فرمایا میرے روحانی بچوں یو ڈونٹ وری، آئی ول وری فار یو۔ اور وری کی نا، ہم کو کینیڈا کون لایا؟ اپنی مرضی سے آئے ہو؟ اس کے دروازے کس نے کھولے؟ 5 برس سٹیزن شپ کے نکال کے 3 برس کس نے کروائے؟ اور ادھر آ کے 10 برس کے اندر ایسے جم گئے ہو کہ جو 50 برس والی دوسری بہت سی قومیں ہیں آج تک ڈھچو پچو ہیں۔ اس کے پیچھے ایک بہت بڑا راز ہے۔ ہر دینداروں، یہ کینیڈا کی جو جماعت ہے، جماعت کو معلوم نہیں کہ کینیڈا میں جماعت بنانے کا کارن کیا۔ وہ کارن تو بہت اعلیٰ درجے کی چیز ہے۔ کسی دن آیا دل میں تو میں بتاؤں گا، ایک آدھ دو جگہ بول بھی چکا ہوں، لیکن بہت بڑا کارن ہے۔ میں واپس اس جگہ پہ آؤں کہ اسماعیلی مذہب جو ہے نا وہ مشکل ہے۔ غیروں کی کھوپڑی میں اسماعیلی مذہب گھستا نہیں، بہت سے اسماعیلیوں کی کھوپڑیوں میں بھی ابھی نہیں گھستا، لیکن اسماعیلی مذہب ہے۔ اور میں اپنی وعظوں میں 5 سال ہوئے میں کہتا چلا آیا ہوں کہ اللہ میرا ہماری جماعت دن بدن گھٹتی جائے گی، بڑھے گی نہیں۔ ہماری جو جماعت کی جو سنکھیا ہے وہ دن بدن گھٹتی جائے گی۔ اگر 22 ملین تھے تو اس میں سے 20 ہو جائیں گے، 20 میں سے 18 ہوئیں گے، 16 ہوئیں گے۔ ہماری جماعت گھٹتی جائے گی، اس لیے گھٹتی جائے گی کہ جو کچے اسماعیلی ہیں، جو چاقو گندے اسماعیلی، سوالی میں چاقو کہتے ہیں ڈرٹی کو، وہ اسماعیلی مذہب میں سے نکلتے جائیں گے۔ ان کی کھوپڑی میں اسماعیلی مذہب نہیں بیٹھے گا، ان کے دلوں میں شک پیدا ہوئیں گے۔ آپ میری بات کو گئے 20 برس سے دیکھ لو، اور انشاءاللہ مجھے بھی ایک دن گزرنا نہیں، آپ جوان آدمی ہو، کبھی فیوچر میں 50 برس کے بعد یاد کرو گے ہاں ایک ابو علی مشنری تھا، وہ ہمیں کہتا تھا ہماری جماعت گھٹے گی، مومن تھوڑے رہیں گے، تھر مومن بھائی کوئی رہتے۔ بھلے ہو سکتا ہے کہ اسماعیلی مذہب میں ہی رہے۔ وینکوور میں ایک آدمی ہے اسماعیلی، مگر اسماعیلی مذہب کا دشمن ہے۔ کھانے آتا ہے کبھی کبھی، جب بھی کوئی تعلیقہ آتا ہے یا اناؤنسمنٹ ہوتی ہے سن کے چلا جاتا ہے، نہ وہ دعا کراتا ہے، نہ دعا پڑھتا ہے، نہ سجدہ دیتا ہے، کچھ نہیں۔ ایسے تو بہت ہیں، ایسے بہت سے اسماعیلی ہیں لگ بھگ ہر جماعت خانے کے اندر کہ دعا کے اندر بیٹھے رہتے ہیں، وہ سجدہ نہیں کرتے، سر بھی نہیں جھکاتے، یا تو جان بوجھ کے کہ ان کا ایمان خراب ہے، اور یا اس لیے کہ ان کا دھیان دعا میں نہیں۔ اسماعیلی مذہب جو ہے نا یہ نبیوں کا مذہب ہے۔ ان لوگوں کو کہ جو دنیا کے کیڑے ہیں ان کو یہ مذہب کام نہیں آتا، یہ مذہب ان کو کام آتا ہے کہ جو دنیا کو چھوڑ کے اس سے پیار کرے، ان کو یہ چیز نظر آتی ہے۔ یاد رکھو دیندارو، ہم جو کچھ بھی دیکھتے ہیں اس کی 2 وجہ ہیں، بتیاں جل رہی ہیں اور ہماری آنکھوں کے اندر سائٹ ہے، اس لیے یہ چیز نظر آتی ہے۔ ہماری آنکھیں ٹھیک ہیں لیکن بتیاں اگر نہیں تو ہمیں کچھ نظر نہیں آئے گا، اور اگر بتیاں ہیں اور آنکھیں خراب ہیں تو بھی کچھ نظر نہیں آئے گا۔ سائٹ بھی چاہیے، بتی بھی چاہیے، ایمان بھی چاہیے۔ سائٹ کا میرا مطلب ایمان ہے، ایمان بھی چاہیے اور حضرت ایمان کی شناخت بھی چاہیے، تو دل کے اندر نظر آئے گا، تو اس کو روشنی ملے گی۔ جو آدمی دستبند نہیں دیتا، خدا کی قسم وہ ساری زندگی نہیں لیکن 10,000 زندگیاں بھی اس کو ملیں گی، اس کے دل میں کبھی ایمان نہیں آئے گا۔ اگر ایمان چاہتے ہو اپنی دستبند برابر دو۔ یہ ساری چیزیں جو کچھ بھی میں نے کہی امام کی محبت اور فرمان میں آ جاتے ہیں۔ امام سے محبت کرو، پیار کرو، اپنے آپ کو، اپنی اولاد کو، اپنے مال کو، اپنے